बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब या खुदा के 5वें हिस्से का आगाज़ करेंगे। इस वक्त हम इस किताब का जो बाब पढ़ रहे हैं उसका नाम है रब्बुल आलमीन। मुझे फ़िक्र जहाँ क्यों हो, जहाँ तेरा है या मेरा। आज हम इस किताब के सफ़ा नंबर 72 से आगाज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। चेला राम ने खारा बिस्किट उंगलियों के दरमियान दबाकर तोड़ डाला। वो साला ब्राउन इसे पोर्ट सईद ले गया। कहता था बड़ा काम देगी वहां। मैंने कहा खुशी मोहम्मद, ये पोर्ट सईद किस तरफ है? होगी कहीं। खुशी मोहम्मद का बेवपार जरा मंदा था। चाय मंगवाओ, अब तो कोई साली रेफ्यूजी ट्रेन भी नहीं आती। गरम चाय के दूसरे कप पर वो दोनों फिर अपने अपने ख्यालों की दुनिया में खो गए। चेला राम दलाल अपने अनमोल दानों का हिसाब लगा रहा था जो इसके अपने हाथों से निकलकर रुए जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखरे हुए थे। काहिरा, लंदन, पोर्ट सईद, न जाने इसके बेशकीमत तोहफे किस किस शुबिस्तान की जीनत बने हुए थे। किसी दमकदार आरामगाह में इस पटियाले वाली जटनी का जिस्म भी रेशमी और कम ख्वाब के गौ तकिए की तरह सजा हुआ होगा। चेला राम के दिल में अजीब अजीब किस्म की आरजुएं सर उठा रही थीं। एक बार इसका जी चाहा कि वो पर लगाकर पोर्ट सईद जा पहुंचे और 570 रुपए के नोट साले ब्राउन के मुंह पर मार के पटियाले की जटनी को वापस ले ले और इसके गुथे हुए मुखमली गांव तकिए ऐसे जिस्म को बाहों पर उठाकर भाग गए। तूफानों से लड़ता हुआ, समुंदर की लहरों से टकराता हुआ, पहाड़ों की छाती को चीरता हुआ। खुशी मोहम्मद दलाल की दुनिया में गम और गुस्से का धुआं छाया हुआ था। पहले तो ये साले रेफ्यूजी हवाई जहाज़ों में भरकर लाए जाते थे, ट्रेनों पर ट्रेनें लदी आती थीं। लेकिन अब कुछ दिनों से बाजार सर्द था। वो हर रोज़ अखबारों में नई नई खबरें पढ़ता था। दिल्ली में खून, कानपुर में खून, कलकत्ते में खून, अहमदाबाद में खून, अजमेर में खून। लेकिन इस साले खून के रेले में एक रेफ्यूजी ट्रेन भी कराची न पहुंचती थी। खुशी मोहम्मद दलाल को इस बात का सख्त कलक था। फिर भी इसने किसी महूम सी उम्मीद का सहारा लेकर 6 पैसे का खून किया और अखबार की जल्दी सुर्खियों पर ललचाई हुई नजर दौड़ाई। अखबार बेचने वाला छोकरा गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा था, अब तो कश्मीर में भी छिड़ गई, जम्मू में लाखों मुसलमानों का खून हो गया। अब तो खुशी मोहम्मद दलाल ने हमातन शौक होकर खबरें पढ़ी। कश्मीर की जन्नत में भी दोज़ख के शोले भड़क उठे थे। ज़ाफ़रान के खेतों पर आग बरस रही थी। फूलों के दामन में शरर जल रहे थे। नसीम बहार की जगह डोगरों की तलवार चल रही थी। हजारों मर गए थे, हजारों मर रहे थे। हजारों मेंढकों की तरह छुप छुप कर, चूहों की तरह रींग रींग कर इस आतश कदा जहन्नुम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। खुशी मोहम्मद ने चेला राम की रान पर जोर से हाथ मारा। अब तो कश्मीर में भी लग गई। मेरे यार, मैंने कहा चेला राम जरा सुन लो। चेला राम पोर्ट साइड के तसव्वुर में मगन था। फिर तो सेब महंगे हो जाएंगे, इसने बेतवजही से पूछा। लेकिन खुशी मोहम्मद में शायरी की रूह हलोल कर रही थी। उसने चटखारे ले लेकर कश्मीर की नाजुक बदन, सेम तन औरतों का जिक्र सुनाया। खूबसूरत रंगीन गुलगदार औरतें जिनके गालों में सेब होते हैं, छाती पर नाशपातियां, होंठों पर अंगूर का रस,
آنکھوں میں ڈل کی لہروں پر رقصیدہ کمل، گلے میں پہاڑی جھرنوں کا سرور، انگ انگ میں گلاب اور موتیے کی رنگت، زعفران کی بھینی بھینی مہک۔ چیلا رام دلال کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ وہ آنکھیں مل کر اٹھ بیٹھا اور خوشی محمد کے لیے اس نے چائے کا تیسرا کپ بھی منگوایا۔ پھر وہ سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کشمیر کے سیزن کی امید افزا عناتیوں میں کھو گئے۔ ہوا کے تھیپڑوں سے بادبان لہرایا، موجوں میں ایک ہلکا سا تلاطم اٹھا۔ کشتی ڈگمگائی اور وہ سہم کر سیٹھ قائم علی دائم علی کے پہلو سے لگ گئی۔ سیٹھ قائم علی دائم علی کی توند میں ہنسی کا جوار بھاٹا سا اٹھا اور پان کی پیک جو کچھ عرصے سے اس کے منہ میں جمع ہو رہی تھی بے اختیار بدر رو کے گندے پانی کی طرح بہہ نکلی۔ بوڑھا ملاح بیڑی سلگا کر مسکرایا۔ کشمیر سے آئی ہے سیٹھ، اندھی ہے، بولو کس طرف چلوں، پیرس یا وینس؟ سیٹھ قائم علی دائم علی کا ایک دفتر پیرس میں بھی تھا۔ یوں بھی اس نے پیرس کے متعلق بڑی دل آویز باتیں سن رکھی تھیں، لیکن اس وقت وہ اس چھوٹی سی ڈگمگاتی ہوئی کشتی میں اتنے لمبے سفر پر جانے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ چنانچہ جب ملاح نے اسے پیرس یا وینس چلنے کی دعوت دی تو وہ بوکھلا گیا۔ چالاک ملاح اس کی بوکھلاہٹ پر مسکرایا۔ گھبراؤ نہیں سیٹھ، دور نہیں لے جاؤں گا۔ ہاں، کیا جگہ ہے پیرس بھی، دیکھو گے تو مر جاؤ گے۔ ہاں کہ ماڑی کی بندرگاہ میں خاصی چہل پہل تھی۔ اتوار کی چھٹی ماننے والے ہجوم ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ کوئی منوڑا جا رہا تھا، کوئی سینٹ پٹ آئی لینڈ، اور ایک جہاز بمبئی جانے کے لیے لنگر اٹھا رہا تھا۔ جہاز کے ڈیک پر سینکڑوں رنگین ساڑیاں پھڑپھڑا رہی تھیں۔ لوگ دوربینیں آنکھوں سے لگائے کراچی کی آخری جھلک دیکھ رہے تھے۔ جب جہاز روانہ ہوا تو کچھ لوگوں نے اپنے سروں سے جناح ٹوپیاں اتار کر سمندر میں پٹک دی اور ہوا میں گھون سے لہرا لہرا کر جے ہند کا نعرہ لگایا۔ کشمیر کی اندھی دوشیزہ سیٹھ قائم علی دائم علی کے پہلو سے لگی ایک گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب لہروں کے تلاطم پر کشتی کا سینہ ڈگمگاتا تو اسے اپنا ہلکا پھلکا شکار یاد آتا، جو اسی طرح ڈل اور وولر کی نازک لہروں پر تھر تھرایا کرتا تھا۔ پہلے دن جب اس نے سمندر کا چلو بھر پانی پیا تو اسے کیا آ گئی، اف کتنا کڑوا پانی تھا۔ ڈل کا پانی تو تازہ دودھ کی طرح میٹھا تھا، اور چشمہ شاہی کا پانی ہائے جیسے دودھ اور مکھن اور شہد کو برف میں لگا کر پیا جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک بار اس کی کڑوی جھیل کو بھی دیکھے کہ اس کا پانی کالا ہے یا سرخ، نیلا ہے یا سبزہ، لیکن ہائے اس کی آنکھیں۔ ایک دن تھا کہ اس کی غلافی آنکھوں میں جھیل وولر کی لطیف نلاہٹ اور کچے باداموں کی نازک راحت ہوا کرتی تھی، لیکن اب ان کی جگہ گہرے گہرے زخم تھے، جیسے دو اندھے اور تاریک کنویں کسی دور دراز ویرانے میں کھوئے پڑے ہوں۔ اب وہ اندھی تھی، بے بصر تھی۔ ایک بہادر ڈوگر نے اپنی سنگین سے اس کی آنکھوں میں بسے ہوئے طلسمی رنگ محل مسمار کر دیے تھے۔ ساحل کے ہنگامے سے دور ایک کالے رنگ کا جہاز سمندر میں تنہا کھڑا تھا۔ اس پر سرخ رنگ کے جلی حروف میں لکھا تھا کہ اس میں بارود ہے۔ جب اس کی کشتی پاس سے گزرتی تو سیٹھ قائم علی دائم علی نے جلدی سے لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مان اسے ڈر لگا کہ کہیں یہ بارود بھاگ سے اڑ نہ جائے۔ جب کشتی ذرا دور نکل گئی تو سیٹھ قائم علی دائم علی نے پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی توند پر رکھ لیے۔ کشتی ایک چھوٹے سے جزیرے سے جا لگی۔ جزیرے میں چند ماہی گیروں کی جھونپڑیاں تھیں۔ ملاح نے بتایا کہ اس عشرت کدے کا نام پیرس ہے۔ آس پاس اور بھی چند جزیرے تھے۔ ان کے ساحلوں پر بھی اکا دکا کشتیاں کھڑی تھیں۔ کہیں وینس تھا، کہیں نیپلز، کہیں روم۔ ملاح نے بادبان کھول کر کشتی پر ایک سائبان سا تن دیا۔ پھر اس نے سیٹھ قائم علی دائم علی کو آنکھ ماری۔ لو سیٹھ، میں تو مچھلیاں پکڑنے چلا، تم مزے سے کشمیر کی بہانے لوٹو۔
عیدگاہ کے میدان میں ایک مینا بازار لگا ہوا ہے۔ یہاں ہر روز عید ہے، ہر شب شب برات۔ ٹاٹ کی چھوٹی جھونپڑیوں میں ننھے ننھے چراغ ٹمٹما رہے ہیں۔ گوشت روٹی، سلے ہوئے کپڑے، پرانے بوٹ، تازے پھل، لوہے کی میخیں، لکڑی کے صندوق، چمڑے کی کرسیاں، تیل، اچار، صابن۔ بے گھر اور بے در مہاجر سہارے کی ہر ممکن لڑی تھام کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عجیب قسم کا اطمینان، ایک عجیب قسم کی ابدیت اس ماحول پر جاری و ساری ہے، جسے دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ زندگی کا یہ بھٹکا ہوا کارواں آخر اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ ایک جھونپڑی میں چادر تان کر دو حصے کیے ہوئے ہیں۔ سامنے کی طرف دلشاد پکوڑیاں تل رہی ہے، پچھلی طرف زبیدہ دہی بڑے لگائے بیٹھی ہے۔ ایک لمبا تڑنگا پٹھان پکوڑیوں کے سامنے پھسکڑا مارے بیٹھا ہے۔ گرم گرم پکوڑیاں ہیں خان، کھا لو، بولو کتنے کی دوں؟ نرم ہے، خو گرم ہے، پٹھان نے آنکھ ماری۔ ہاں خان، نرم ہے، خو گرم ہے، دلشاد کرچھی منہ کے سامنے لا کر مسکرائی۔ دلشاد کی مسکراہٹ میں بھی عجیب جادو تھا۔ اس کی ایک مسکراہٹ پر نثار ہو کر رحیم خان نے قسم کھا لی تھی کہ اگر سورج یا چاند یا تارے بھی اسے اٹھا لے جائیں تو وہ ارض و سما کی وسعتیں پھاند کر اسے چھین لائے گا۔ پٹھان نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ خو 1 روپیہ۔ نہیں خان، خو 5 روپیہ۔ ہٹ، خو 2.5 روپیہ۔ خو 5۔ پٹھان نے اپنی جیب کے پیسے گنے۔ اس کے پاس 3 روپے 4 آنے تھے۔ اس نے 2.25 روپیہ کا ادھار کرنا چاہا، لیکن دلشاد نے اسے مجبور کر دیا کہ خان، قرض محبت کی کینچی ہے، تم پیسے پورے کر لاؤ، میں تمہیں جھٹ پٹ نرم نرم گرم گرم پکوڑیاں اتار دوں گی۔ پٹھان مایوس ہو کر دوسری طرف چلا گیا۔ وہاں اس نے دہی بڑوں کا سودا کیا۔ زبیدہ ابھی بچے تھی، نادان تھی، معصوم تھی، اس لیے وہ 2.25 روپے کا ادھار مان گئی۔ زبیدہ نے دلشاد کو آواز دی، بہن ذرا اس طرف دھیان رکھنا، محمود سو رہا ہے، میں ذرا خان کے ساتھ جا کر دہی لے آؤں۔ اسی طرح جب دلشاد بھی اپنی پکوڑیوں کے لیے بیسن لینے کسی گاہک کے ساتھ جاتی ہے تو اپنی بچی کو زبیدہ کے سپرد کر جاتی ہے۔ دہی اور بیسن کی اس ملاوٹ پر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ملت کا مستقبل پروان چڑھ رہا ہے۔ جب دلشاد کی بچی نرم نرم گرم گرم پکوڑیوں پر پل کر جوان ہوگی، جب زبیدہ کا محمود دہی بڑوں کی چاٹ پر سیانہ ہوگا، تو اسلام کی برادری میں 2 گراں قدر رکنوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ ایک مضبوط بھائی، ایک خوبصورت بہن، جسم کی مضبوطی اور جسم کی خوبصورتی، یہی تو وہ نعمت عظمیٰ ہے جو عظمتوں والے باری تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہے۔ وہ تو بڑا ہی رحیم اور شفیق آقا ہے، وہی مشرق کا مالک ہے، وہی مغرب کا مولا ہے، اسی نے درختوں پر خرمے اور انار لگائے، وہی دریاؤں سے موتی اور مونگے نکالتا ہے، وہی جنت کا رحمان ہے، وہی دوزخ کا قہار ہے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔